बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की खौफनाक कहानी स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल मरियम कहानी हब को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। आइए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अतीक है और ये कहानी काफ़ी साल पहले मेरी अम्मी के साथ पेश आई। अम्मी को अस्थमा हुआ था और वो इस कदर बिगड़ गया कि अम्मी को लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। लियाकत नेशनल में बिल्डिंग मुझे अब याद नहीं क्योंकि ये 7-8 साल पुराना वाक़या है। तो वहाँ अम्मी को वार्ड में रखा गया जहाँ उनका इलाज चल रहा था। एक दिन अम्मी लेटी हुई थी और अब्बू साथ ही बैठे थे। अम्मी को पर्दे के पीछे से कुछ लोगों की बात करने की आवाज़ें आना शुरू हुई। एक नर्स दूसरी नर्स से बात कर रही थी और कह रही थी, ये लोग पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। इसके शौहर पैसे भी नहीं दे रहे हैं और ऐसे ही फ्री में इलाज करवा रहे हैं अपनी बीवी का, और इसे ठीक भी तो नहीं होना है। ये आवाज़ें अम्मी को सुनाई दी। अम्मी ने गुस्से में अब्बू से पूछा कि तुम पैसे जमा नहीं करवा रहे हो क्या? अब्बू ने अम्मी से कहा, पागल हो गई हो क्या? बग़ैर पैसों के हॉस्पिटल में कौन रहने देगा और कौन इलाज करवाएगा? तो अम्मी ने कहा, ये बाहर नर्सें खड़ी होकर क्या बातें कर रही हैं? अब्बू ने बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अम्मी ने अब्बू से पूछा कि तुम्हें आवाज़ें नहीं आई क्या? अब्बू ने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दिया और न बाहर कोई खड़ा हुआ है। अम्मी ने कहा कि मुझे साफ साफ आवाज़ें आई हैं। कुछ नर्सें आपस में ऐसी बातें कर रही थी। अब्बू को लगा कि बीमारी की वजह से ऐसे ही दिमागी ख़यालात आ रहे हैं। बीमारी की वजह से शायद अम्मी ऐसी बातें महसूस कर रही होंगी। लेकिन अम्मी को पर्दे के पीछे से मुसलसल आवाज़ें आती थीं जो कि ऐसा लगता था कि ये हॉस्पिटल का ही स्टाफ हो। अम्मी ने 1-2 बार अब्बू को और खाला को बताया, पर सब ने चुपचाप सारी बातें सुन ली। लेकिन सब यही समझते रहे कि ये बीमारी की वजह से हो रहा है। डॉक्टर को भी बताया तो उन्होंने भी यही कहा कि बीमारी की वजह से दिमाग सुन्न हो रहा है, जिसकी वजह से दिमाग खुद सख्त आवाज़ें बना रहा है। सब ने डॉक्टर की बात पर यकीन कर लिया। अब एक दिन में हॉस्पिटल आए खाना वगैरह लेकर। इसी दौरान अम्मी को पर्दे के पीछे से आवाज़ आई कि यहाँ से हट जाओ, इसका बेटा आ गया है। अम्मी चुप करके सारी बातें सुनती रहती क्योंकि बताने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। लेकिन अम्मी ने यही बात अब्बू को बताई कि अतीक आ गया है। अब मैं हॉस्पिटल में एंटर हुआ हूँ। मैंने गाड़ी पार्क की और उसके बाद वार्ड तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने लियाकत नेशनल हॉस्पिटल देखा है वो जानते हैं कि हॉस्पिटल कितना बड़ा है। तो 10 मिनट बाद मैं अम्मी और अब्बू के पास पहुंचा तो अब्बू हैरान रह गए कि ये बात अम्मी को कैसे पता लगी। अम्मी ने कहा कि देख लो, ये लोग पर्दे के पीछे से अभी कुछ ही देर पहले बातें कर रही थी कि मेरा बेटा आ रहा है, तो मैंने इनकी बातें सुन ली। अब तक मुझे इस बारे में ना तो अम्मी ने बताया था और ना ही अब्बू ने। वो दिन गुजर गया। फिर अगला दिन मैं अपनी छोटी बहन के साथ, उस वक्त वो 9 साल की थी, उसको लेकर हॉस्पिटल आया अम्मी से मिलवाने के लिए। इस बार भी अम्मी के कान में आवाज़ आई कि लो आ गया इसका बेटा, इसकी बेटी भी साथ आई है, इसके बच्चे बहुत खूबसूरत हैं। फिर मैं कुछ देर बाद अम्मी के पास पहुंच गया। अम्मी छोटी बहन से मिली और फ़ौरन कहा, इसे घर ले जा और तुम लोग अब हॉस्पिटल मत आना। मुझे अम्मी की कही बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को मिलवा कर उसके बाद उसको घर ले गया। घर जाकर खाना खा के मैं अपने बिस्तर पर लेटने गया तो मुझे अम्मी की कही बात बार बार याद आ रही थी।
آخر امی نے مجھے اور میری بہن کو ہاسپٹل آنے سے کیوں منع کیا؟ آخر کیا بات ہو سکتی ہے؟ مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی، تو میں اسی وقت رات کو ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوا۔ تبھی خالہ نے مجھے سارا ماجرا بتایا۔ مسجد کے پیش امام میرے اچھے دوست ہیں۔ میں نے ان سے کچھ قرآنی آیت پوچھی اور وہ میں موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے لے گیا۔ وہاں امی نے مجھے ڈانٹا کہ تمہیں منع کیا تھا ہاسپٹل آنے سے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے ابو کو بتایا کہ میں ایسے ایسے ڈاؤن لوڈ کر کے لایا ہوں۔ ابو نے کہا کہ ہینڈ فری میں لگا کر دے دو۔ میں نے وہ تلاوت ہینڈ فری کے ساتھ امی کے کان میں لگا دی۔ امی کو پھر سے وہی آوازیں آنے لگی۔ وہ پردے کے پیچھے سے باتیں کر رہی تھے آپس میں کہ اس کے بیٹے نے یہ کیا لگا دیا ہے اس کے کان میں، اسے ہٹا اس کے کان سے۔ امی نے ابو کو بتایا کہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میں نے اور والیوم تیز کر دیا اور غصے میں آ کر زور زور سے کہنے لگا کہ آپ چپ کر کے سنو، میں دیکھتا ہوں کون ہٹاتا ہے یہ ہینڈ فری۔ پھر اچانک میرے پیچھے والے پردے میں سے کسی نے ہاتھ مارا، لیکن وہ مجھے لگا نہیں۔ میں فوراً پیچھے بھاگا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں جان بوجھ کر ہنستے ہوئے آیا اندر۔ ابو نے پوچھا کہ کون تھا؟ میں نے زور سے کہا کہ کچھ ڈرپوک بزدل لوگ تھے جو بھاگ گئے۔ پھر امی اس رات آیتیں لگا کر سنتی رہی اور انہیں کچھ بھی آوازیں سنائی نہیں دی اور وہ سکون سے سو گئی۔ لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن رات کو میں نے ابو کو ہاسپٹل سے گھر بھیج دیا اور میں وہاں رک گیا امی کے پاس۔ صبح جب ابو واپس آئے تو میں گھر چلا گیا۔ پھر امی بتاتی ہیں انہیں پھر آوازیں آنا شروع ہوئی، جس میں سے 2 یا 3 عورتیں تھیں اور 2 مرد تھے، اور وہ سب ہاسپٹل کی سٹاف کی آوازیں لگ رہی تھی۔ آوازیں کچھ یوں آئیں کہ اس کے بیٹے نے کل رات کچھ لگا دیا تھا اس کے کان میں، یہ ٹھیک تو ہونے والی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں جو اس پہ خرچ کریں گے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں، اس کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اس کا وہاں علاج بھی کروائیں گے اور اسے جو چاہیے گا وہ سب بھی دیں گے۔ دراصل وہ آوازیں امی کو بدگمان کر رہی تھی۔ امی نے ساری باتیں ابو کو بتائیں۔ پھر میں دوپہر میں ہاسپٹل گیا تو ابو نے مجھے ساری باتیں بتائی۔ میں نے نرس سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلوایا، ڈاکٹر کو ساری باتیں بتائی، سمجھائی کہ ایسی آوازیں کون کر رہا ہے اور میرے ہاسپٹل میں انٹر ہوتے ہی ان کو کیسے پتہ لگ جاتا ہے۔ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ڈاکٹر نے پھر وہی ہیلے بہانے شروع کر دیے۔ میں سارا دن وہیں رہا۔ ہر تھوڑی دیر میں ایک نرس آتی اور امی کا بلڈ سیمپل لے جاتی۔ امی کے ہاتھ سوج کے بینگنی رنگ کے ہو گئے تھے۔ ہم سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر اگلی بار جب نرس بلڈ سیمپل لینے آئی تو میں نے اسے غصے میں سنا دی، آپ لوگ ایک ہی سیمپل سے اپنے سارے کام کیوں نہیں کر لیتے؟ پیشنٹ کا حال نہیں دکھ رہا ہے کیا آپ کو؟ اور اس طرح میں نے وہ نرس کو خون لینے سے منع کر دیا۔ میں رات کے 1 بجے گھر آیا۔ گھر آ کر میں نہا کر سونے لیٹ گیا۔ رات کے 2 بجے کے قریب ابو کی کال آئی اور وہ کہنے لگے امی سے بات کر۔ امی روئی جا رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی میرے بعد اپنے بھائی بہن کا خیال رکھنا۔ میں نیند میں تھا۔ میں نے پوچھا ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ سب اچھا ہوگا۔ بس وہ رو رہی تھی۔ میں نے ابو سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ ابو نے بتایا کہ طبیعت بگڑ گئی ہے اور ICU میں لے جا رہے ہیں۔ میں اسی وقت ہاسپٹل پہنچا۔ ہاسپٹل میں فکس ٹائم تھا، اس لیے مجھے ICU میں جانے کی کوئی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے امی سے بات کرنے کی اجازت ملی۔ امی کی حالت مزید خراب ہوئی تھی۔ میں نے امی کو آوازوں کا پوچھا تو امی نے بتایا کہ وہ لوگ مجھے لے جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ اس کو بہت اونچی بلڈنگ میں رکھیں گے، وہاں علاج کروائیں گے اس کا۔
امی کی حالت مزید خراب تھی۔ یہ دیکھ کر ہم بے بس تھے، اس لیے ان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج بھی نہیں کرا سکتے تھے۔ اس لیے میں نے امام صاحب سے دم وغیرہ کروا کے لے آیا تھا۔ 3 دن بعد امی ICU سے وارڈ میں شفٹ ہو گئی۔ اب آوازیں آنا تیز ہو گئی امی کو۔ میں نے بھی یہ ٹھان لی تھی کہ میں امی کو تلاوت لگا کر ہینڈ فری لگا دیتا ہوں۔ اس چیز کا ریئیکشن یہ ہوا کہ جب میں گھر واپس آنے لگا رات کو، تب میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے اور کبھی ہیڈ لائٹ خراب ہو جاتی ہے، اور جب بھی ایسے سین ہوتے ہیں ہنس کر بس اتنا کہتا ہوں کہ تم لوگ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہمارا، ہم نبی پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر مجھے کچھ ایمرجنسی کام آ گیا تو 2 دن کے لیے میں باہر چلا گیا۔ 2 دن کے بعد میں ہاسپٹل آیا تو امی بہت رو رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ ان لوگوں نے پلان کر لیا ہے کہ یہ لوگ 1-2 دن میں مجھے لے جائیں گے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے گھر والے بھی اس سے پریشان ہیں۔ میں نے ابو سے بات کی کہ اب اس ہاسپٹل سے نکلنا ہی بہتر ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ ڈسچارج فارم تیار کریں ہمارا۔ ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا۔ یہ بات مجھے ہضم نہ ہوئی۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ لوگ مارنا چاہتے ہیں پیشنٹ کو، اور میرے چیخنے پر ڈاکٹر نے ٹائم مانگا شام تک کا۔ اب وہاں یہ سین ہوا کہ میں وہاں امی کے پاس ہی کھڑا تھا۔ امی کو آوازیں آ رہی تھی کہ اس کو جانے نہیں دینا اور اس کے بیٹے کو ملواؤ اس سے، اور اس دن کی طرح پردے کے پیچھے سے میری ٹانگ کی طرف ہاتھ مارا کسی نے زور سے۔ میں نے چلا کر کہا کہ سامنے آؤ، ہمت ہے تو۔ میری باتیں سن کر وہاں کی نرس آ گئی اور کہنے لگی، آپ اتنی زور سے چلائیں نہیں، آپ کا فارم تیار ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میں جن پر غصہ ہوا وہ آپ نہیں ہیں اور آپ ان کو جانتی بھی نہیں ہیں۔ شام تک فارم ریڈی ہوا۔ ہم نے دوسرے ہاسپٹل کے لیے ایمبولینس منگوا لی۔ اب امی کے کانوں میں وہ چیخ رہے تھے۔ امی نے مجھے بتایا، اب اس وقت مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ یہ کچھ نہ کر دیں امی کو۔ ابو، میں اور ماموں اور میرے باقی دوست، ہم لوگوں نے امی کو وارڈ سے نکالا اور کسی نرس کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیا۔ ایمبولینس سٹارٹ تھی۔ ہم جیسے ہی نیچے پہنچے تو ایمبولینس میں مسئلہ ہو گیا، وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سے ابو ہنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا اور مجھے کسی طرح سے یہاں سے نکلنا تھا۔ ہم نے دوسری ایمبولینس ارینج کی اور اس میں امی کو لے کر ہاسپٹل سے نکلے۔ امی کو ہم امام کلینک ہاسپٹل لے گئے، جہاں امی بتاتی ہیں انہیں وہاں بھی بہت ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھی، لیکن کچھ ٹائم بعد آوازیں آنا بند ہو گئی۔ کچھ ٹائم بعد امی اس ہاسپٹل میں ٹھیک ہو کر گھر بھی آ گئی۔ یہاں پر بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ امی کو گھر میں بھی وقفے وقفے سے یہ آوازیں آتی جیسے کوئی باتیں کر رہا ہے، لیکن قرآن اور نماز کی پابندی سے یہ چیز جڑ سے ختم ہو گئی۔ علماء نے بتایا کہ ان ہاسپٹل میں ہی وہ چیزیں تھیں جو امی کی جان کے پیچھے تھی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ امی کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتے تھے، اور یہ بھی بتایا انہوں نے کہ ممکن ہے وہاں کے ڈاکٹر بھی ملے ہوئے ہیں ان کاموں میں اور پیسے بنا رہے ہیں وہ لوگ صرف۔ اگر ہم لوگ اس ہاسپٹل میں اور 5 دن رکتے تو امی کی جان جانے کے پوری چانسز تھے۔ یہ بات خوف کی طرح امی کے دل اور دماغ میں بیٹھ گئی ہے، اور کبھی کبھار وہ خوف سے راتوں کو چلاتی ہے کہ مجھے اپنے ساتھ مت لے جاؤ۔ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ معاملات کیا ہے۔ سٹوری کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔